एपिसोड 726। मैं राहिला के दिमाग से निकलकर लैला के पास गया था, इसलिए राहिला अब चौंक कर अपनी माँ को देख रही थी और पूछ रही थी, मामा क्या हुआ, तुम क्यों कर रही हो? सोनिया ने कहा, मैंने उसे काला अमल करने के काबिल नहीं छोड़ा है। दोनों हाथों की उंगलियां तोड़ दी हैं। मैं तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकती हूं, मगर तुम एक अजीम बुजुर्ग की साहबजादी हो। मेरी यही कोशिश होगी कि तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाए बगैर शैतानी माहौल से निकाल कर ले जाऊं। मैं नहीं चाहूंगी, अपनी माँ और अपनी बेटी के साथ यहीं रहूंगी। मैं जहां चाहूंगी तुम वहां रहोगी। तुम्हारा पापा डोक मेरा रास्ता नहीं रोक सकेगा, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेगा। तुम्हारी माँ उसे पुकार रही है, तुम भी पुकार कर आजमा लो। तुमने मेरे साथ क्या किया है? मैं कमजोर हो गई हूं, यहां से उठने की हिम्मत नहीं हो रही है। क्या तुम भी जादू जानती हो? मैं जादू पर लानत भेजती हूं। मेरा ईमान है कि जो हो रहा है वो खुदा की मर्जी से हो रहा है। उसकी बात खत्म होते ही जलजला सा महसूस हुआ। ये जलजला चंद सेकंड्स तक रहा। खिड़कियों के शीशे टूट गए, कमरे की चीजें उलट पुलट हो गईं। साराई ने कहकहा लगाते हुए कहा, यह जलजला तेरे खुदा की मर्जी से नहीं, हमारे पापा टोक की जादुई कुव्वत से आ रहा है। मैंने कहा, सोनिया बाहर आ जाओ, खुली जगह रहो। पापा डोक शैतान के मुजस्मे के सामने सांस रोक कर कोई अमल कर रहा है। सोनिया ने उठकर राहिला को सहारा देकर उठाया। वो उठते हुए कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। वो उसे जबरन अपने साथ ले जाते हुए बोली, अहमक न बनो। अगर ये जलजला पापा डोक के शैतानी अमल से आया है तो उसने ये नहीं सोचा कि मेरे साथ तुम भी मर जाओगी। उसे तुम में से किसी की परवाह नहीं है। वो मुझे किसी तरह मारकर अपनी मौत को टालना चाहता है। होटल में जलजले के बाइस भगदड़ मच गई थी। सब लोग जान बचाने के लिए भागते हुए बाहर चले गए थे। सोनिया ने बाहर आकर देखा, शहर में हद्दे नजर तक कहीं भी जलजले की तबाही के आसार नहीं थे। हर तरफ हस्बे मामूल रौनक थी। सिर्फ होटल किसी हद तक तबाह हो गया था। होटल का मालिक और मैनेजर साराई के सामने घुटने टेक कर कह रहे थे, मामा साराई, तुम्हें होटल में देखकर हम समझ गए थे कि हमारी शामत आ गई है। हमसे कोई गलती हुई है तो माफ कर दो। हम पापा डोक की खिदमत में नजराना पेश कर देंगे। साराई ने टूटे हुए हाथ से सोनिया की तरफ इशारा करके कहा, इस चुड़ैल ने मेरे दोनों हाथों की उंगलियां तोड़ दी हैं। इसे मारो, इसे शहर में कहीं पनाह न लेने दो। जो लोग इसे शहर से बाहर निकाल देंगे, पापा डोक उन पर मेहरबान हो जाएगा, उन्हें मालामाल कर देगा। मामा साराई उस इलाके में पापा डोक की दस्तराज समझी जाती थी। उसके हर हुक्म पर अमल करना लाजमी होता था। ये हुक्म सुनते ही होटल के मालिक ने रिवॉल्वर निकालकर सोनिया को निशाने पर रखते हुए कहा, तुम अभी हमारे सामने दौड़ती हुई शहर से बाहर जाओगी। हम सब तुम्हारे पीछे दौड़ते रहेंगे। तुम जहां रुकोगी वहीं तुम्हें गोली मार देंगे। ये कहते ही वो खुद दौड़ता हुआ आगे गया। फिर पलटकर अपने मुलाजमों से कहने लगा, मेरे पीछे आओ, हम शहर से बाहर जाएंगे। दौड़ो। वो दौड़ते हुए जाने लगे। उसके मुलाजिम भी पीछे दौड़ने लगे। साराई ने चीख कर कहा, गधे के बच्चे, इस चुड़ैल को शहर से निकालने की धमकी देकर खुद क्यों जा रहे हो? वापस आओ, इसे पकड़ कर ले जाओ। वो वापस नहीं आए। मैं उन्हें दौड़ाता हुआ ले गया। वहां जो लोग तमाशा देख रहे थे उनसे सोनिया ने कहा, लोगों, आज तुम अपनी आंखों से देखोगे कि साराई और पापा डोक का जादू उल्टा हो जाया करेगा। ये होटल वाले मुझे शहर से निकालना चाहते थे, देख लो, ये खुद निकल रहे हैं। साराई ने चीख कर कहा, इसकी बातों में ना आओ, हमारा जादू कभी उल्टा नहीं होगा। मैं हुक्म देती हूं, इसे गोली मार दो। एक शख्स ने जेब से रिवॉल्वर निकालकर कहा, मामा साराई, हुक्म सर आंखों पर, मैं इसे गोली मारता हूं। लैला ने उसके दिमाग पर कब्जा जमा लिया। उसने ठाई ठाई की आवाज़ों के साथ 2 गोलियां चलाईं। साराई चीखें मारती हुई उछलकर जमीन पर गिर पड़ी। 2 गोलियां उसकी टांगों पर लगी थीं। सोनिया ने कहा, तुम पहले हाथों से गई थीं, अब पैरों से भी गईं। लोगों, अब अकल से काम लो, आंखें खोलो। जादू उलट हो गया है। जादू करने वाली बेबसी से बेदस्तोपा होकर खाक में तड़प रही है। गोली चलाने वाले, तू अपनी सलामती चाहता है तो रिवॉल्वर खाली करके फेंक दे, वरना तीसरी गोली तेरे पेट में उतर जाएगी। इस बार राहिला ने आगे बढ़कर कहा, इसकी बातों में ना आओ, मैं तुम्हारे सामने मंत्र पढ़ती हूं, तुम्हारी गोली ठीक इस औरत को लगेगी। वो बुलंद आवाज से मंत्र पढ़ने लगी। उस शख्स ने सोनिया का निशाना लिया, फिर अगले ही लम्हे रिवॉल्वर को घुमाकर अपनी पेट में गोली मार ली। सोनिया की पेशगोई दुरुस्त साबित हुई। तीसरी गोली उस शख्स के पेट में गई। लोग सहम कर पीछे हटने लगे। राहिला पुकार रही थी, पापा टोक,
ہماری مدد کرو، ہم یہاں خوار ہو رہے ہیں، ہماری عزت رکھ لو۔ سونیا اس کا بازو پکڑ کر ایک طرف جاتے ہوئے بولی، آج خدا کے سوا کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ یہ ثابت کرنے کے لیے میں خود تمہیں پاپا ڈوگ کے پاس لے چلتی ہوں، چلو۔ وہ اسے کھینچتی ہوئی ایک کار کے پاس لائی۔ کار والا بھاگ کر دور چلا گیا۔ اب لوگوں کو یقین ہو رہا تھا کہ سونیا بھی زبردست ہے۔ اس نے راہیلا کو اگلی سیٹ پر بٹھایا، پھر گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آنے لگی۔ راہیلا نے سوچا کار سے نکل بھاگے۔ وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن لیلا نے اس کے دماغ میں رہ کر اسے اپنی جگہ سے اٹھنے نہیں دیا۔ سونیا کار ڈرائیو کرتی ہوئی پاپا ڈوگ کی رہائش کی طرف جانے لگی۔ ایسے ہی وقت سلطانہ اور سلمان بھی آ گئے۔ لیلا نے وہاں کی تمام رودات انہیں سنائی۔ سلمان نے کہا، تم راہیلا کے پاس رہو، ہم ثانی اور علی کے پاس جا رہے ہیں۔ وہ دونوں ثانی اور علی کے پاس آئے۔ اس سے پہلے سلمان نے مجھے مخاطب کیا۔ میں نے کہا، علی کے پاس رہ کر دیکھو، تمہیں پاپا ڈوگ نظر آئے گا۔ میں اس کے کالے عمل میں مداخلت کرنے جا رہا ہوں۔ سٹون پاپا ڈوگ شیطان کے مجسمے کے سامنے بیٹھا منتر پڑھ رہا تھا۔ میں اس کے دماغ میں پہنچا تو اس نے سانس روک لی۔ منتر ادھورا رہ گیا۔ اس نے پلٹ کر ثانی اور علی کو دیکھا، پھر مجسمے کی طرف منہ کر کے پڑھنے لگا۔ میں پھر اس کے دماغ میں آیا تو وہ گرج کر بولا، کس کی شامت آئی ہے؟ میں نے قہقہہ لگایا۔ اس نے سانس روک لی، اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر ثانی اور علی کو دیکھتے ہوئے بولا، میں ان دونوں کو جلا کر بھسم کر دوں گا۔ اگر ان کی سلامتی چاہتے ہو تو چلے جاؤ، اب میرے دماغ میں نہ آنا۔ وہ چیلنج کر کے اور دھمکیاں دینے کے بعد پھر شیطان کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا۔ میں نے سلمان سے کہا، یہ جب بھی پڑھنا شروع کرے تم اس کے دماغ میں جاتے رہو، میں علی کے پاس رہوں گا۔ وہ پڑھنے لگا، پھر اچانک رک گیا۔ سلمان اس کے اندر گیا تھا۔ وہ پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا، شیطان کے قدموں میں رکھی ہوئی تلوار اٹھا کر کہنے لگا، میں تمہاری چالاکی سمجھ رہا ہوں۔ تم چاہتے ہو میں منتر نہ پڑھوں، اس کے بغیر میں جادو نہیں کر سکوں گا، مگر تم نے یہ نہیں سوچا کہ میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں۔ میں اس تلوار سے ان دونوں کی گردنیں اڑا سکتا ہوں۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی علی نے فضا میں چھلانگ لگائی اور اس کے سینے پر لات مار دی۔ وہ لڑکڑا کر پیچھے جا کر شیطان کے مجسمے سے ٹکرا گیا۔ علی نے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں سے ایک جلتی ہوئی لکڑی نکال کر کہا، آج تو پہلی بار منتر نہیں پڑھ سکے گا اور جسمانی قوت سے مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ تیرے اندر شیطان کی قوت ہے تو میرے اندر باپ کی طاقت ہے۔ تو میرے نہیں، میرے باپ کے مقابل ہے۔ علی نے جلتی ہوئی لکڑی اس کے منہ پر ماری۔ پاپا ڈوگ نے اسے تلوار سے روکا۔ لکڑی دو ٹکڑے ہو گئی۔ علی اچھل کر پھر آگ کے پاس آ گیا۔ اس بار اس نے دو جلتی ہوئی لکڑیاں اٹھائیں۔ پہلے ایک کو پھینکا۔ جیسے ہی وہ تلوار سے روکنے لگا، اس نے دوسری لکڑی منہ پر پھینکی۔ وہ آگ سے بچتے بچتے لڑکھڑا کر گرنے لگا۔ اسی وقت علی نے اس کے ہاتھ میں ایک جچی تلی کک ماری۔ تلوار ہاتھ سے چھوٹ کر اوپر گئی، پھر نیچے آنے سے پہلے علی نے اچھل کر اسے کیچ کر لیا۔ تلوار ہاتھ سے نکلتے ہی وہ اٹھ کر بھاگنے لگا۔ یہ بعد میں پتا چلا کہ وہ بزدل نہیں تھا، بڑا چیتار تھا۔ دو دو پہلوانوں کو بازوؤں میں دبوچ کر مار ڈالتا تھا۔ مقابلے کے دوران کسی ہتھیار کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اس وقت بھی وہ تلوار سے ڈر کر نہیں، بلکہ کالے علم کی ہدایت کے مطابق بھاگ رہا تھا۔ اس کے علم نے اسے بتا دیا تھا کہ آج کی رات بہت بھاری ہے۔ آج رات جو عورت تنہا شہر میں داخل ہوگی وہ اس پر تباہی لائے گی۔ اگر وہ عورت کا سامنا نہ کرے تو قضا ٹل جائے گی، لیکن تباہی لازمی ہوگی۔ وہ تباہی کے لیے تیار تھا، مرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے بھاگتا ہوا شیطان کے مجسمے کے پیچھے چلا گیا۔ علی تلوار ہاتھ میں بلند کیے مجسمے کے پیچھے آیا تو وہ دکھائی نہیں دیا۔ بظاہر یوں لگ رہا تھا جیسے جادو سے غائب ہو گیا ہو، لیکن اس کے جادو میں وہ دم نہیں تھا جس سے ہیبت طاری ہو جاتی۔ پھر سلمان اسے منتر پڑھنے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ اگر وہ غائب ہونے کا کوئی جادو جانتا تب بھی اسے غائب ہونے کے لیے منتر پڑھنے کی مہلت نہ ملتی۔ سلمان نے علی کے پاس آ کر کہا، ابھی میں اس کے اندر گیا تھا، اس کے اندر سانس روکنے تک پتہ چلا کہ وہ شیطان کے مجسمے کے اندر ہے۔ یہ سن کر میں اس کے دماغ میں پہنچا، پھر اس کے سانس روکنے تک پتہ چلا کہ وہ ایک سرنگ میں سر جھکائے گزر رہا ہے۔ علی نے مجسمے کے پیچھے حصے کو اوپر سے نیچے تک ٹٹول کر دیکھا۔ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس کے ذریعے وہ چور دروازہ کھولا جاتا۔ اتنے میں لیلا نے آ کر بتایا کہ سونیا نے پاپا ڈوگ کی رہائش گاہ کو تباہ کر دیا ہے۔ اس کی رہائش گاہ کے اطراف سخت پہرا تھا، لیکن پہرے داروں نے سونیا کے ساتھ راہیلا کو دیکھ کر راستہ نہیں روکا تھا۔
سونیا نے اندر پہنچ کر پہلے وہاں کے مسلح افراد کو ختم کیا، پھر اسلحہ خانے سے ہینڈ گرنیڈ وغیرہ نکال کر تباہی مچا دی۔ اب وہ تہ خانے کے راستے ادھر آ رہی تھی۔ لیلا کا بیان ختم ہوا تو مجسمے کے پیچھے حصے میں اچانک چور دروازہ نمودار ہوا۔ وہ ایک طرف سرک رہا تھا۔ ہم نے ثانی اور علی کے ذریعے دیکھا، دروازے پر سونیا راہیلہ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس شیطان کے مجسمے کو دیکھا۔ میں نے علی کی زبان سے کہا، پاپا ٹوک اسی راستے سے فرار ہوا ہے، اسے جانے دو۔ میں یہاں آنے سے پہلے جناب علی اسد اللہ تبریزی کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ ثانی اور علی کو سحرزدہ کرنے والا میرے سامنے نہیں آئے گا، وہ اپنی سلامتی کے لیے منہ چھپا کر بھاگے گا۔ ثانی اور علی پر سے اس کا طلسم توڑنے کے لیے شیطان کے بت کو توڑ دینا اور علی یہ توڑے گا۔ سونیا نے علی کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم سحرزدہ ہو لیکن میرا ہاتھ تمہارے شانے پر ہے، تمہارا ہاتھ شیطان پر پڑنا چاہیے، توڑ دو اس بت کو۔ علی نے تلوار کا ایک ہاتھ مارا، بت کا ایک بازو کٹ کر گر پڑا۔ ثانی نے ایک چیخ مار کر آس پاس دیکھا، اسے جیسے ہوش آ گیا تھا۔ اس نے سونیا کو دیکھا، پھر دوڑتی ہوئی آ کر اس سے لپٹ گئی۔ علی بھی پورے ہوش و حواس میں آ گیا تھا، تلوار کی ضربیں لگا رہا تھا۔ بت ٹکڑے ہو کر گر رہا تھا۔ جب اس بت کی گردن کٹ گئی تو راہیلہ فرش پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ سونیا نے جھک کر اسے دیکھا، پھر دونوں بازوؤں میں اسے اٹھا کر کہنے لگی، خدا کرے اس پر جو بھی سحر طاری ہے وہ ختم ہو جائے۔ پاپا ڈوگ کے جتنے چیلے وہاں کالا علم سیکھ رہے تھے وہ سب سہم کر ایک جگہ بیٹھ گئے تھے۔ وہ دونوں ہاتھ کو جوڑ کر دھیمی آواز میں رحم کی بھیک مانگ رہے تھے۔ علی نے کہا، معاف کرنے والا خدا ہے، توبہ کرو اور شیطانی عمل چھوڑ دو۔ اس نے راہیلہ کو سونیا سے لے کر کہا، ہمیں پاپا ڈوگ کی رہائش گاہ میں جا کر یہاں سے روانگی کے انتظامات کرنے چاہیے۔ سونیا نے کہا، میں یہاں کے اعلیٰ افسران کو فون پر بتا چکی ہوں، انہیں پاپا ڈوگ کی تباہی کا یقین نہیں آ رہا تھا، اب یہ بھی یقین نہیں آئے گا کہ وہ جان بچا کر کہیں بھاگ گیا ہے۔ بت کے ٹوٹنے کے بعد تہ خانے کا چور راستہ صاف ظاہر ہو گیا تھا۔ وہ تینوں راہیلہ کو اٹھا کر تہ خانے سے گزرتے ہوئے رہائش گاہ کے ایک حصے میں پہنچے۔ راہیلہ کو ایک پلنگ پر لٹایا، وہاں پولیس والے بھی آ گئے تھے۔ ایک افسر نے علی سے پوچھا، تم لوگ کون ہو اور سسٹر راہیلہ کو کہاں سے لائے ہو؟ وہاں دوسرا افسر بھی آ گیا۔ علی نے انہیں بتایا کہ کس طرح طلسم کدے کو تباہ کیا گیا ہے اور پاپا ڈوگ یہاں سے بھاگ گیا ہے۔ ایک افسر نے ناگواری سے کہا، نوجوان اپنی جوانی پر رحم کھاؤ، تم پاپا ڈوگ کو بھاگنے پر مجبور کرو گے؟ وہ تمہیں ایک چٹکی میں مسل دے گا، اس کی شان میں گستاخی نہ کرو، اس سے معافی مانگو۔ علی نے کہا، تمہارے جیسے بزدل پولیس والوں نے ایک بدترین مجرم کو بے تاج بادشاہ بنا رکھا تھا، تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ دوسرے افسر نے کہا، تم ہمیں شرم دلا رہے ہو؟ ہم تمہیں ابھی… وہ حملہ کرنے آگے بڑھے، میں نے اسے منہ کے بل گرا دیا۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر اپنے ساتھی افسر کے منہ پر گھونسا مارا۔ میں مار کھانے والے کے دماغ میں گیا، اس نے مارنے والے کی پٹائی کر دی۔ وہ کہہ رہا تھا، میں نے تمہیں یہ گستاخ جوان سمجھ کر مارا ہے۔ میں نے مارنے والے کے دماغ کو آزاد چھوڑا۔ وہ حیرانی سے کہنے لگا، ارے میں بھی تمہیں گستاخ نوجوان سمجھ کر مار رہا تھا۔ سونیا نے کہا، تم لوگ اسی طرح ایک دوسرے کو مارتے رہو گے، اپنی خیریت چاہتے ہو تو یقین کر لو، یہاں سے پاپا ڈوگ کے طلسم ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ وہ کشمکش میں تھے، میں نے دونوں کو تھوڑی اور سزا دی۔ انہوں نے اپنے کانوں کو پکڑ کر معافی مانگی۔ سونیا کے حکم کے مطابق دارالسلطنت کے اعلیٰ حکام اور افسروں کو فون کر کے بتایا کہ پاپا ڈوگ بھاگ گیا ہے۔ میڈم سونیا اور ان کے عزیزوں کے لیے فوراً ہیلی کاپٹر بھیجا جائے۔ ہمیں وہاں سے سونیا وغیرہ کی روانگی کا انتظار کرنا تھا، پتہ نہیں کتنی دیر ہوتی۔ میں نے لیلا کے پاس آ کر کہا، اپنی بہن سے کہو اپنے میاں کے ساتھ دماغی طور پر سہاگ کی سیج پر حاضر ہو جائے، آج ان کی پہلی رات ہے۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، توبہ ہے، کچھ تو شرم کیجیے، میں بہن سے یہ بات نہیں کہہ سکتی تو کیا میں کہوں؟ آپ سلمان سے کہہ سکتے ہیں، دو مرد آپس میں بڑی بے شرمی سے باتیں کر لیتے ہیں۔ واہ، ایک تو تمہاری بہن کی بھلائی کی بات کروں، اوپر سے بے شرم کہلاؤں۔ میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں، آپ جائیں۔ میں نے سلمان کے دماغ میں آ کر پوچھا، کیا آپ بوڑھے ہو گئے ہو؟ اس سوال کا مطلب کیا ہوا؟ یہی کہ بوڑھا دولہا جوان دلہن کے جذبات کو بھول جاتا ہے۔ وہ جھینپ کر کہنے لگا، نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے فرحات بھائی۔ میں نے چونک کر پوچھا، فرحات بھائی؟ جی ہاں، آج نکاح کے بعد سلطانہ نے آپ کی حقیقت بتا دی ہے۔ میں نے قسم کھائی ہے کہ یہ راز میری زبان پر نہیں آئے گا۔
بھائی تم دونوں بوڑھے ہو، کیا نکاح کے بعد فرات کی داستان سنی اور سنائی جاتی ہے، یا بس عقل آ گئی، میں سلطانہ کو لے جا رہا ہوں؟ میں نے لیلا کے پاس آ کر کہا، سلمان اپنی دلہن کو یہاں سے لے جا رہا ہے، کیا میں پوچھوں کہاں جا رہا ہے؟ لیلا منہ چھپا کر شرمانے مسکرانے لگی۔ میں نے کہا، ہائے یہ ادا جان لے رہی ہے، جی چاہتا ہے دماغی طور پر حاضر ہو جاؤں۔ جی نہیں، ابھی ہمیں فرض ادا کرنا ہے، ثانی، علی اور سسٹر کو ہماری ضرورت ہے۔ سونیا ایک کمرے میں بیٹھی ثانی کو اس کی پیدائش اور والدین کے متعلق بتا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، ہمیں کچھ باتیں مصلحتین خون کے رشتوں سے بھی چھپانا ہوتی ہیں۔ سلمان واسطی اور راہیلہ کے متعلق کوئی نہیں جانتا تھا کہ بابا فرید واسطی مرحوم سے ان کا قریبی گہرا تعلق ہے۔ تم سے بھی یہ بات چھپائی گئی تھی کہ تم اتنے عظیم اور محترم عالم دین کی نواسی ہو۔ سونیا نے خوش ہو کر کہا، مجھے شکایت نہیں ہے، میری بھلائی کے لیے میری ماں اور نانی سے مجھے چھپائے رکھنے کے لیے مجھ سے بھی حقیقت کو چھپانا لازمی تھا۔ میرے لیے اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے کہ میں لاوارث نہیں ہوں، بلکہ ایک عظیم عالم دین کی نواسی اور ایک قابل باپ کی بیٹی ہوں۔ میں پیرس میں پہنچ کر سب سے پہلے اپنے والد اور نئی والدہ سے ملوں گی۔ تم نہیں ملو گی، ایک آواز نے انہیں چونکا دیا۔ سونیا، علی اور ثانی نے چونک کر راہیلہ کو دیکھا۔ وہ بستر پر آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی، نیم بے ہوشی کی حالت میں اس کے لب ہل رہے تھے اور اس کے منہ سے کسی دوسری عورت کی بوڑھی سی لرزتی ہوئی آواز آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، ثانی تم نہیں ملو گی، میں ہیلا کی نانی اور سارائی کی ماں ہوں۔ میری نواسی ہیلا نے سلمان سے دور ہو کر بھی کسی اور سے شادی نہیں کی، اس نے تمہارے باپ کے انتظار میں اپنی جوانی گزار دی۔ یہ مرد بڑے ہرجائی ہوتے ہیں، تمہارے باپ نے دوسری شادی کر لی، تم اپنی ماں کی سوکن سے نہیں ملو گی، میں ملنے نہیں دوں گی، اور ہیلا کی سوکن کو سکون سے جینے نہیں دوں گی۔ سونیا نے کہا، خبیث بڑھیا، تو نے بابا فرید واسطی مرحوم کو نقصان پہنچایا تھا، سارائی کو ان کی زوجیت میں نہیں رہنے دیا، پہلے سارائی کو بلایا، پھر راہیلہ کو سحر زدہ کر کے اسے شیطانی چکر میں پھنسا دیا، اب ثانی کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ کیا تجھے اپنے گرو گھنٹال پاپا ڈوک کا انجام معلوم نہیں ہے؟ وہ ہم سے منہ چھپا کر بھاگ گیا ہے، ہم نے ثانی اور علی کو اس کے سحر سے آزاد کرا لیا ہے۔ ہاں، انہیں اس لیے آزاد کرا لیا کہ ان دونوں کو جادو کے ذریعے شیطان کے پتلے سے منسوب کر دیا گیا تھا۔ وہ پتلا ٹوٹنے کے باعث ان پر سے سحر ختم ہو گیا، لیکن تم لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ہیلا کو جادو کے ذریعے کس پتلے سے منسوب کیا گیا ہے، اور وہ شیطان کا پتلا ہم نے کہاں رکھا ہے۔ جب تک وہ پتلا سلامت رہے گا، ہیلا پر سے سحر ختم نہیں ہوگا۔ تم لاکھ کوشش کر لو، ہیلا ہماری ہی رہے گی اور بہت جلد اپنی سوکن کو موت کے گھاٹ اتار دے گی۔ راہیلہ کے ہونٹ ساکت ہو گئے، اب اس بوڑھی چڑیل کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ہمارے لیے یہ پریشانی بڑھ گئی تھی کہ ثانی اور علی کی طرح راہیلہ بھی کسی شیطانی مجسمے سے جادوئی طور پر منسلک کر دی گئی تھی۔ جب تک وہ مجسمہ نہیں ٹوٹے گا، ہم اسے پاپا ڈوک کے طلسم سے نجات نہیں دلا سکیں گے۔ تھوڑی دیر بعد راہیلہ نے آنکھیں کھول دیں، سونیا کو دیکھ کر کہنے لگی، تم کیوں ہمارے پیچھے پڑی ہو؟ میری زچگی کے وقت بھی تم نے مجھے دھوکہ دیا اور میری زندہ بیٹی مجھ سے چھین کر لے گئی۔ کیا تم انصاف کرتی ہو؟ کیا یہ انصاف ہے کہ تم نے بیٹی چھین لی اور ایک سوکن نے شوہر کو چھین لیا؟ کیا تمہیں میری مظلومیت کا احساس ہے؟ مجھے احساس ہے، اس لیے تمہیں شیطان کی اس دوزخ سے نکال کر لے جا رہی ہوں۔ ہماری بن کر ہمارے ساتھ رہو گی تو یہ بیٹی بھی تمہاری ہوگی اور شوہر بھی تمہارا ہی رہے گا۔ جھوٹے دلاسے نہ دو، وہ پرایا ہو چکا ہے، اب میرا نہیں ہو سکے گا۔ راہیلہ، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ ہم سب تم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ سلمان تمہیں بابا صاحب کی طرف سے عطا کیا ہوا سب سے بڑا انعام سمجھتا ہے۔ تمہاری محبت اس کے لیے بہت بڑا احساس ہے، وہ تمہیں دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہے تو اسے کہو کہ نئی دلہن کو ٹھکرا کر میرے پاس آئے۔ تم دونوں سلمان کی دو آنکھیں ہو، دو ہاتھ ہو، وہ کسی ایک آنکھ کو پھوڑ نہیں سکتا، کسی ایک ہاتھ کو توڑ نہیں سکتا۔ صاف بات یہ ہے کہ میں کسی سوکن کو برداشت نہیں کروں گی۔ صاف بات یہ کہ پاپا ڈوک کا جادو تمہارے سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ مجھے بتاؤ، شیطان کا وہ پتلا کہاں ہے جس کے سامنے تم سحر زدہ ہو جاتی ہو؟ میں کسی خاص پتلے کے متعلق کچھ نہیں جانتی، میں نے اس کے خیالات پڑھے، وہ درست کہہ رہی تھی۔ وہ جادو کے ذریعے جس پتلے سے منسوب کی گئی تھی اس کے متعلق کچھ نہیں جانتی تھی۔
میں اس کی نانی یعنی سارائی کی ماں کے دماغ میں آیا۔ پہلے وہ سانس روک لیا کرتی تھی، مگر اب وہ 90 برس کی بڑھیا تھی، کمزور ہو گئی تھی۔ میری آمد پر وہ خاموش رہی۔ میں نے اس کے چور خیالات پڑھے۔ پتہ چلا بڑھاپے اور بیماری کے باعث وہ بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں ہے، دماغ کمزور ہو گیا ہے، اب اسے منتر بھی یاد نہیں رہتے۔ وہ تھوڑی دیر پہلے اپنی نواسی راہیلہ کی زبان سے نہیں بول رہی تھی، نہ وہ ٹیلی پیتھی جانتی تھی۔ یہ خیالات پڑھ کر سمجھ میں آ گیا کہ پاپا ڈوک اس کی آواز اور لہجے میں راہیلہ کی زبان سے بول رہا تھا۔ میں نے سونیا سے کہا، پاپا ڈوک تمہارے سامنے آنا چاہتا ہے، نہ اپنی آواز سنانا چاہتا ہے۔ وہ تھوڑی دیر پہلے راہیلہ کی نانی کی آواز بنا کر تم سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، ہم نے ترسم کدے کو تباہ کر کے پاپا ڈوک کو نظر انداز کر دیا۔ ہم مطمئن ہو گئے تھے کہ ثانی اور راہیلہ کو حاصل کر لیا ہے، مگر اب راہیلہ کو اس کے طلسم سے آزاد کرانے کے لیے اسے تلاش کرنا ہوگا۔ جلد سے جلد معلوم کرنا ہوگا کہ راہیلہ کو جس شیطانی پتلے سے منسوب کیا گیا ہے وہ کہاں ہے۔ اسے ڈھونڈنا ضروری ہے، اسے توڑنا ضروری ہے۔ وہاں کے اعلیٰ افسران ہیلی کاپٹر کے ذریعے آ گئے۔ انہوں نے سونیا اور ثانی سے ملاقات کی۔ تہخانے میں جا کر ترسم کدے کو دیکھا، ان میں انٹیلیجنس کا چیف بھی تھا۔ سونیا نے کہا، چیف تم قانون کے محافظ نہیں ہو، پاپا ڈوک کے دلال ہو۔ میڈم آپ میری انسلٹ کر رہی ہیں۔ تمہاری انسلٹ ضروری ہے، یہ وردی اتار دو۔ دوسرے افسر نے پوچھا، میڈم کیا بات ہے؟ اس نے خفیہ طور سے پاپا ڈوک کو اطلاع دی تھی کہ میں فلاں ہیلی کاپٹر سے فلاں وقت فلاں جگہ پہنچائی جا رہی ہوں۔ میں اس بے ایمان چیف کے اندر پہنچا ہوا تھا۔ وہ سونیا کے عائد کردہ الزام سے انکار کر رہا تھا۔ میں نے اقرار کرایا۔ اس نے کہا، ہاں میں پاپا ڈوک کا خاص آدمی ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ آج رات جو عورت مالک شہر سے نطافیہ آئے گی وہ اس کے لیے تباہیاں لائے گی، لہٰذا جو بھی ادھر آئے میں اس کے بارے میں اسے اطلاع دوں، اور میں نے اطلاع دے دی۔ سونیا نے پوچھا، کیا وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے تم سے باتیں کرتا تھا؟ ہاں وہ میرے دماغ میں آتا رہتا ہے۔ اس نے یہاں سے فرار ہوتے وقت تم سے رابطہ کیا ہوگا؟ نہیں، وہ انکار کرنا چاہتا تھا۔ میرے اقرار کرانے پر کہنے لگا، ہاں اس نے ہائی وے پر ایک ہیلی کاپٹر بھیجنے کا حکم دیا تھا، میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ وہ ہیلی کاپٹر کہاں تک کے لیے چارٹرڈ کیا گیا ہے؟ مراکش کے شہر تک۔ کیا اس شہر میں کوئی طلسم کدہ ہے؟ میں اپنے ملک سے باہر کی کوئی بات نہیں جانتا ہوں۔ پاپا ڈوک مجھے صرف اسی ملک کے لیے استعمال کرتا تھا۔ چیف تم نے اسے میری آمد کی اطلاع دے کر گویا میری موت کا سامان کیا تھا، اب تمہیں موت کی سزا ملے گی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگا، اپنے چھوٹے بچوں کا واسطہ دینے لگا۔ سونیا نے کہا، وردی اتار دو، ملازمت چھوڑ دو، میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ رہائش گاہ کے پیچھے ایک وسیع میدان میں ہیلی کاپٹر تھا۔ ثانی، علی، سونیا اور راہیلہ اس میں سوار ہو گئے۔ راہیلہ جانا نہیں چاہتی تھی، اسے جبراً لے جایا جا رہا تھا۔ وہ اسے پاپا ڈوک کے شہر سے نجات دلانے کے لیے مراکش کے شہر کی طرف سفر کر رہے تھے۔ میں نے سفر کے آغاز میں راہیلہ کو نیند کی آغوش میں پہنچا دیا تاکہ پاپا ڈوک اس کے اندر آ کر خطرات کو اپنی طرف بڑھتا ہوا نہ دیکھ پائے۔ انسان ذہانت سے پہلے خود کو پہچانتا ہے، پھر خدا کو پہچانتا ہے۔ جو خود کو بھولی ہوئی تھی، اس لیے خدا بھی یاد نہیں تھا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں، روزمیری نامی عیسائی سمجھتی رہی، مگر بھلا ہو سابقہ ماسک مین کا جس نے دماغی آپریشن کے ذریعے اسے ذہین بنا دیا تھا۔ اسی ذہانت نے اسے اپنی اور خدا کی پہچان کرائی تھی۔ ساری دنیا اس سے کہتی کہ تم جو ہو، تم مسلمان ہو، تم پارس کی شریک حیات ہو۔ وہ کبھی یقین نہ کرتی۔ سارے لوگ جھوٹ بول سکتے تھے، لیکن لوگوں کا دماغ جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ کسی کے اندر چھپی ہوئی سچائی ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے نہیں چھپتی۔ جب پاسکل کے چور خیالات نے کہا، تم جو ہو، تم مسلمان ہو، تم پارس کی شریک حیات ہو، تو جھوٹ اور فریب کے تمام پردے چاک ہو گئے۔ اس کے بعد اپنی پچھلی زندگی کی حقیقت پر یقین کرنے کے لیے کسی ثبوت، کسی گواہ کی ضرورت نہیں رہی۔ حقیقت معلوم ہوتے ہی وہ تڑپ گئی، پاسکل کو بھول گئی، ماسک مین کو بھول گئی، روز میری کو بھول گئی، جو بن کر بے اختیار چیخ اٹھی، پارس۔ اسے آواز دیتے وقت وہ دماغی طور پر حاضر ہو گئی تھی۔ اس نے آس پاس دیکھا تو ہوش آیا کہ پارس قریب نہیں ہے، اور وہ ایک ہوٹل کے کمرے میں کھڑی تھی۔ یہاں سے اس کی آواز پارس تک نہیں جائے گی، البتہ خیال خانی کی لہر جائے گی۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی، پارس کو تصور میں دیکھنے لگی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اچانک زندگی کا راستہ بدل جائے گا۔
اور ہر راستے کا ہم سفر صرف پارس ہوگا۔ پہلے تو اس نے بے اختیار اسے پکارا تھا، اب سوچ رہی تھی اس کا سامنا کرنے سے پہلے بدلے ہوئے حالات کو سمجھ لے اور اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھال لے۔ وہ دوڑتی ہوئی آئینے کے سامنے آئی، ادھر ادھر سے لباس کو درست کیا، بالوں کو برش کیا، چہرے کو بار بار دیکھا اور آئینے سے پوچھا کیا وہ بھی مجھے بار بار دیکھے گا؟ پھر وہ مسکراتی ہوئی اس کے پاس پہنچ گئی۔ وہ کہنے لگا تمہارے آنے سے پہلے خوشبو کا ایک جھونکا آتا ہے اور کہتا ہے میری جان آ رہی ہے۔ تم مجھے کتنا چاہتے ہو؟ اتنا چاہتا ہوں کہ تمہیں سوچتے سوچتے خود کو بھول جاتا ہوں۔ میں خوشخبری سنانے آئی ہوں۔ ابھی پاسکل دماغی کمزوری میں مبتلا ہے۔ میں اس کے دماغ سے اپنے بارے میں… پارس نے بات کاٹ کر پوچھا کیا وہ تمہیں دماغ میں آنے نہیں دیتا ہے؟ ہاں کہہ تو رہی ہوں، اس کے اعصاب کمزور ہو چکے ہیں۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ… وہ پھر بات کاٹ کر بولا تم بعد میں سب کچھ کہہ سکتی ہو، یہ بہترین موقع ہاتھ سے نہ جانے دو۔ پاسکل پر تنویمی عمل کرو۔ وہ خوشخبری سنانا چاہتی تھی، اپنا دھڑکتا ہوا دل پیش کرنے والی تھی، مگر وہ اسے دوسرے موضوع پر لے آیا تھا۔ بے شک دل کی خوشی اہم ہوتی ہے، بچھڑے ہوئے دلوں کے ملاپ کے وقت دنیا بھلاتی جاتی ہے، لیکن پارس کی یاد دلانے پر یاد آیا کہ پاسکل کو اپنا معمول اور تابع دار بنانا ضروری ہے۔ یہ وقت گزر جائے گا تو عامل پاسکل کو اپنے قابو میں کر لے گا۔ وہ اپنے ہوٹل کا نام اور کمرہ نمبر بتا کر بولی تم ابھی آ جاؤ، تمہارے آنے تک میں پاسکل پر عمل کرتی رہوں گی۔ پھر وہ پاسکل کے پاس آئی۔ وہ ٹرالی بیڈ پر آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا، اس کے پاس ایک عامل کھڑا ہوا عمل کر رہا تھا۔ وہ ٹرانس میں آ گیا تھا اور عامل کے حکم کے مطابق کہہ رہا تھا میں تمہارا معمول ہوں اور تمہارے تمام احکامات کی تعمیل کروں گا۔ عامل نے پوچھا تم نے روز میری پر تنویمی عمل کیا تھا؟ اس نے غفلت میں جواب دیا ہاں میں نے روز میری پر تنویمی عمل کیا تھا۔ کیوں کیا تھا؟ وہ خیال خانی میں مجھ سے آگے جا رہی تھی، میری انسلٹ کر رہی تھی۔ پہلے تو میں نے اسے ختم کر دینا چاہا، پھر سوچا موقع کی طاق میں رہنا چاہیے۔ وہ کبھی کمزور ہوگی تو میں اسے اپنا تابع دار بنا لوں گا۔ کل تم اس پر عمل کر رہے تھے، میں نے تمہارے عمل کو ناکام بنا دیا، تمہارے جانے کے بعد اسے اپنی معمولہ بنا لیا۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں روز میری پر اپنے تنویمی عمل کا توڑ کرو، اس کے دماغ کو آزاد کر دو۔ میں اس کے دماغ کو آزاد کر دوں گا، وہ میری معمولہ نہیں رہے گی۔ میں حکم دیتا ہوں آئندہ تم اپنے ملک اور اپنی قوم کے مفاد کے خلاف کوئی کام نہیں کرو گے، اپنے اعلیٰ حکام اور اعلیٰ افسران کے اعتماد کو دھوکہ نہیں دو گے۔ اس نے وعدہ کیا آئندہ وہ ملک و قوم کے مفاد کے خلاف کوئی کام نہیں کرے گا، اعلیٰ حکام اور افسران کے اعتماد کو دھوکہ نہیں دے گا۔ پھر اس سے پوچھا گیا کہ اس نے لندن میں روز میری کو کہاں چھپا رکھا ہے۔ اس نے چھپایا نہیں تھا، جو خود ہی چھپی ہوئی تھی۔ اس نے پاسکل کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے بولنے پر مجبور کیا۔ میں نے لندن شہر میں ہی سٹی روڈ کے پاس اولڈ اسٹریٹ کے ایک بنگلے میں اسے قید کیا ہے۔ بظاہر وہ آزاد ہے، مگر میری اجازت کے بغیر اس بنگلے سے باہر نہیں جائے گی۔ عامل نے کہا تم تنویمی نیند پوری کرنے کے بعد روز میری پر تنویمی عمل کا توڑ کرو گے اور اسے واپس اپنے لوگوں کے پاس ہوٹل میں پہنچاؤ گے۔ عامل نے یہ حکم دے کر اپنا عمل ختم کیا، پھر اسے تنویمی نیند سونے کے لیے چھوڑ دیا۔ دو افراد اس کے ٹرالی بیڈ کو ایک کمرے میں لے گئے۔ وہاں جو نے اس پر عمل کر کے اسے اپنا معمول اور تابع دار بنا لیا، پھر اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد دستک سنائی دی۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے پارس کھڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ پل کے چھپکائے بغیر اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے پوچھا کیا اندر آ جاؤں؟ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ وہ قدم بڑھا کر اندر آیا تو وہ اور ایک قدم پیچھے ہو گئی، مگر نگاہیں اس پر جمی رہیں۔ اس نے دروازہ بند کر کے پوچھا کیا تم نے میک اپ کیا ہے؟ میں نے ایئرپورٹ پر تمہارا کوئی اور چہرہ دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگی مجھے بتاؤ جو کا چہرہ کیسا تھا؟ جیسا بھی تھا، میں اس کے چہرے سے نہیں، اس کی شخصیت سے، اس کی اداؤں سے اور اس کی محبت بھرے دل سے پیار کرتا تھا، پیار کرتا ہوں اور پیار کرتا رہوں گا۔ جو کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پارس حیرانی سے کہنے لگا تم رو رہی ہو؟ وہ چیخ مار کر پارس کہتی ہوئی دوڑ کر اس سے لپٹ گئی اور رو کر کہنے لگی میں تمہاری جو ہوں۔ میں نے پاسکل کے چور خیالات سے معلوم کر لیا ہے کہ میں تمہاری شریک حیات ہوں۔ تم میرا دل، میری دنیا، سب کچھ ہو، میں تمہارے بغیر کچھ نہیں ہوں۔ وہ خوب رو رہی تھی اور خوب بول رہی تھی، اور رو کر بول کر برسوں کی جدائی کا غبار نکال رہی تھی۔ اس کی زندگی پہلے کیا تھی، کیسے گزرتی تھی؟
یہ اسے اب بھی معلوم نہیں تھا، بس اتنی ہی معلومات کافی تھیں کہ اس کی زندگی کا مالک کل بھی پارس تھا، آج بھی پارس ہے۔ پارس نے جوجو کو ایک ننھی سی بچی کی طرح سمیٹ لیا تھا، اس کے آنسوؤں کو چوم رہا تھا، اسے سہلا رہا تھا، بہلا رہا تھا، اسے تھپک رہا تھا، بہک بھی رہا تھا۔ ایسی دلہن شاید ہی کسی کی ہو جو نکاح کے برسوں بعد پہلی بار تنہائی میں آئی ہو۔ ایسی تنہائی کبھی ختم ہونا نہیں چاہتی، ایسی تنہائی پر ساری دنیا کی رونقیں قربان کر دی جاتی ہیں، ایک اس کے سوا سب کچھ بھلا دیا جاتا ہے۔ اس ہوٹل کے آرام دہ کمرے میں دن سے رات ہو گئی اور رات سے دن ہو گیا۔ ان کی محبوبانہ مصروفیات کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پارس اس کی پچھلی زندگی کا ایک ایک دلچسپ واقعہ سناتا جا رہا تھا اور وہ دلچسپی سے سنتی جا رہی تھی۔ اس دوران میں نے اسے مخاطب کر کے پوچھا، بیٹے کہاں ہو؟ میں وہاں ہوں جہاں مجھے میری خبر بھی نہیں ہے پاپا۔ بہت بڑی خوشخبری ہے، جوجو نے اپنی حقیقت تسلیم کر لی ہے، مجھے جیون ساتھی تسلیم کر لیا ہے۔ بیٹے ہمارا خدا ہم پر مہربان ہے، اسے پیرس لے آؤ۔ پاپا میں پیرس اور گھر کا راستہ بھول گیا ہوں، فی الحال مجھے بھول جانے دیں، اللہ آپ کو پوتے پوتیاں دے گا۔ میں ہنستا ہوا اس کے دماغ سے چلا گیا۔ وہ دونوں اس کمرے سے نکلنا بھول گئے تھے۔ جوجو نے اسی کمرے میں وقت گزارنے کے دوران ماسک مین سے رابطہ قائم کیا۔ اس نے پوچھا، روز میری تم کہاں ہو؟ اس وقت فوج کے اعلیٰ افسران کی میٹنگ جاری تھی، وہاں ماسک مین اور پاسکل موجود تھے، اور پاسکل کی اس بات پر یقین نہیں کر رہے تھے کہ اس نے روز میری کو اغوا کر کے کسی دوسری جگہ نہیں چھپایا تھا۔ اس نے تنویمی عمل کے دوران بتایا تھا کہ روز میری کو سٹی روڈ کے پاس اولڈ اسٹریٹ کے بنگلے میں قید کیا گیا ہے۔ ماسک مین کے جاسوس وہاں تلاش کر کے آ گئے تھے، جو وہاں ہوتی تو انہیں ملتی۔ پھر پاسکل سے کہا گیا کہ وہ روز میری کے دماغ میں جائے۔ ادھر جوجو نے تنویمی عمل کے دوران اسے حکم دیا تھا کہ وہ اس کے دماغ میں نہیں آئے گا، لہٰذا وہ یہی بیان دے رہا تھا کہ اس کی سوچ کی لہروں کو روز میری کا دماغ نہیں مل رہا ہے، اور بیچارے کی اس بات کو بھی کوئی تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ ایسے ہی وقت جوجو نے آ کر ماسک مین کو مخاطب کیا تو وہ بولا، روز میری تم کہاں ہو؟ ہم 2 دنوں سے تمہیں تلاش کر رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی، اور میں برسوں سے خود کو تلاش کر رہی تھی۔ کیا اب بھی آپ لوگ نہیں بتائیں گے کہ میں کون ہوں؟ میرا اصلی نام کیا ہے؟ میں کس کی بیٹی، کس کی بہن اور کس کی بیوی ہوں؟ ماسک مین نے پوچھا، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کیا دشمن تمہیں بہکا رہے ہیں یا انہوں نے تمہارے دماغ پر قبضہ جما لیا ہے؟ دماغ پر تو آپ لوگوں نے قبضہ جمایا ہوا تھا۔ آج میں جسمانی اور ذہنی طور پر آزاد ہوں۔ اس آزادی کا ثبوت یہ ہے کہ میں نے اپنی پچھلی زندگی کو سمجھ لیا ہے۔ میں نے جو سمجھا ہے آپ اسے غلط کہیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی غلطی اور سچائی ثابت کروں، آپ دیانتداری سے بتا دیں کہ میں کون ہوں اور میرا ماضی کیا ہے۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، روز میری تم ہماری قوم میں سے ہو، باپ دادا کے زمانے سے تمہارے خاندان کا ہر فرد اس ملک کا وفادار رہا ہے، تم بھی آج تک وفادار رہی ہو، اور آئندہ بھی تمہیں اس ملک کے خلاف بھول کر بھی نہیں سوچنا چاہیے۔ تم ہماری ترقی اور سیاسی قوت کی بنیاد ہو۔ فار گاڈ سیک ہمیں حقیقت بتاؤ کہ تم مخالفانہ انداز میں کیوں سوچ رہی ہو؟ جوجو نے کہا، میں ماسک مین کا جواب سننا چاہتی ہوں۔ وہ کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہنے لگا، اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی کہ پہلے پاسکل نے ہماری مخالفت میں سوچا اور ہمیں فریب دے کر تمہیں اپنا تابعدار بنایا، اب تم ہماری مخالفت میں سوچ رہی ہو۔ ذرا سوچو، ہم نے تمہیں اس سپر پاور کہلانے والے ملک کی ملکہ بنا کر رکھا، تمہارے کارناموں کو دیکھ کر ہم تمہاری تاج پوشی کرنے والے تھے۔ آپ مجھے سبز باغ نہ دکھائیں، میری باتوں کا ٹو دی پوائنٹ جواب دیں۔ میرا جواب سننے سے پہلے میری ایک بات مان لو، دماغی طور پر حاضر ہو کر کم از کم 1 گھنٹے کے لیے اپنے اندر سے تمام مخالفانہ خیالات نکال دو، صرف ہماری بن کر سوچو۔ ہم نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا، کبھی تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی چبھنے نہیں دیا، تمہیں بے انتہا محبتیں دیں، تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کیا، اور دماغی آپریشن کے ذریعے تمہارے اندر ایسی ذہانت پیدا کی جس کی مثال مشکل سے ملے گی۔ مجھے 1 گھنٹے تک سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ان تمام مہربانی اور محبتوں کو تسلیم کرتی ہوں۔ آپ صرف ایک بات کا جواب دیں، میرا اصلی ماضی کیا ہے؟ ہمارا جواب وہی ہے، تم ہماری ہو۔ تمہاری یہ بے مثال ذہانت کب کام آئے گی؟ تمہیں خود ہی سمجھنا چاہیے کہ ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں، ہمارے دشمن اور تمہیں بہکانے والے جھوٹے ہو سکتے ہیں، مگر تمہاری ذہانت کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دے گی۔ تم اپنی عقل سے خود ہی پچھلی زندگی کا سراغ لگاؤ اور کسی کے بہکانے میں نہ آؤ۔
میرا آپریشن اس طرح کیا گیا ہے کہ میں اپنی پچھلی زندگی کبھی یاد نہیں کر سکوں گی، لیکن ذہانت سے معلوم کرنے کا ایک معقول طریقہ ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ آپ کی زبان جھوٹ بول سکتی ہے، مگر آپ کے چھپے ہوئے خیالات کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ کیا آپ لوگ مجھے اپنے دماغوں میں آنے کی اجازت دیں گے؟ ماسک مین اور اعلیٰ افسران پریشان ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر ماسک مین نے کہا، یقیناً تمہیں بری طرح ہمارے خلاف بھڑکایا گیا ہے۔ تم شاید بھول رہی ہو، جن دنوں تم ٹریننگ حاصل کر رہی تھیں، ہم نے یہ بات اچھی طرح سمجھا دی تھی کہ اپنے اعلیٰ حکام اور فوج کے اعلیٰ افسران کے دماغوں میں کبھی نہ جانا، کیونکہ ہم اپنے اہم ملکی رازوں کے امین ہوتے ہیں۔ تمہاری وفاداریاں اور ذمہ داریوں کی ایک حد ہے، اس حد سے آگے بڑھو گی تو ملک کی سلامتی اور وقار کو ٹھیس پہنچاؤ گی۔ کیا تمہیں یہ یاد ہے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ میں اپنے ملک کی سلامتی اور وقار کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کے دماغوں میں آ کر صرف اپنی پچھلی زندگی کے چند سوالات کے جواب معلوم کروں گی، پھر وہاں سے نکل آؤں گی۔ نہیں روز میری، یہ مطالبہ اصولوں کے خلاف ہے۔ میں اپنی حقیقت ہر حال میں معلوم کروں گی۔ آپ مجھے سیدھی طرح دماغوں میں آنے دیں، ورنہ میں دوسرا راستہ بھی اختیار کر سکتی ہوں۔ تم ہماری ہو کر ہمیں دھمکی دے رہی ہو؟ دوسرے افسر نے کہا، روز میری پلیز عقل سے کام لو، ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں مطمئن کریں گے۔ میں تمہارے ہی پاس آ رہی ہوں، خیال خانی کے ذریعے۔ ماسک مین نے کہا، اس کا مطلب ہے ہم سانس روک کر بیٹھ جائیں؟ میں ہر حال میں تمہارے ہی دماغ سے سچائی معلوم کروں گی۔ وہ جس افسر کے دماغ میں رہ کر باتیں کر رہی تھی، اس کے ہولسٹر سے ریوالور نکال کر کہنے لگی، تم سانس روکو، میں آ رہی ہوں۔ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا، پھر میز کے نیچے چھپنا چاہتا تھا، مگر گولی چل گئی۔ وہ چیخ مار کر اپنا زخمی بازو تھام کر لڑکھڑایا۔ جو اس کے دماغ میں پہنچ کر کہنے لگی، ہیلو ماسک مین، میں آ گئی ہوں، کیا اب بھی حقیقت چھپاؤ گے؟ وہ زمین پر گر پڑا تھا۔ فوجی جوان اسے اٹھا کر میز پر لٹا رہے تھے۔ وہ تکلیف سے کراتے ہوئے ایک افسر سے کہہ رہا تھا، وہ میرے دماغ میں آ گئی ہے، اسے خیال خانی سے روکو۔ ہم اسے کس طرح روک سکتے ہیں؟ وہ جھنجلا کر کہنے لگا، کیا گھاس کھا گئے ہو؟ مجھے فوراً بے ہوش کر دو، وہ میرے اندر سے کچھ نہیں معلوم کر سکے گی۔ جو نے سوچ کے ذریعے کہا، بے ہوشی کا شوق ہے تو ضرور بے ہوش ہو جاؤ۔ تمہارے چور خیالات مجھے مختصر سا جواب دے چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرا نام جو ہے اور پارس میرا شوہر ہے۔ یہ جھوٹ ہے، پارس تمہارا کوئی نہیں ہے، تمہارا نام جو نہیں ہے۔ تم نے میرے دماغ کو کمزور بنا دیا ہے، اور کمزور دماغ کبھی سچ نہیں بولتا۔ ٹیلی پیتھی کی دنیا نرالی ہے، یہاں کمزور دماغ ہمیشہ سچ کا بول بالا رکھتے ہیں۔ جس افسر نے اسے گولی ماری تھی، اس سے ریوالور چھین لیا گیا تھا۔ جو نے دوسرے افسر کے ہولسٹر سے ریوالور نکال کر کہا، میرے اس معمول سے ریوالور نہ چھیننا، ورنہ میں تمہارے کرنل کو گولی مار دوں گی۔ کوئی اس ہال سے باہر نہ جائے، یہ میری پہلی اور آخری وارننگ ہے۔ کرنل سہم کر اپنی جگہ کھڑا رہ گیا تھا اور حکم دے رہا تھا کہ جس افسر کے ہاتھ میں ریوالور ہے، اس کے قریب کوئی نہ جائے۔ مس روزی جو کہہ رہی ہیں اس پر عمل کیا جائے۔ جو نے کہا، میرا نام روز میری نہیں ہے، جو ہے، اور کرنل تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں بھی زخمی کر کے تمہارے چور خیالات پڑھوں؟ بہتر ہے تم اپنی زبان سے میری حقیقت بیان کر دو۔ وہ بلند آواز سے کہنے لگا، تمہارا نام روز میری نہیں چینی عرف جو ہے۔ تم عیسائی نہیں مسلمان ہو، اور تم پارس کی شریک حیات اور فراد علی تیمور کی بہو ہو۔ جو نے ریوالور کا رخ جنرل کی طرف کیا، وہ بھی جلدی جلدی یہی بولنے لگا۔ وہ کہنے لگی، مجھے پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ میں پارس کی شریک حیات جو ہوں، صرف تم جھوٹوں کی زبان سے سچ اگلوانا چاہتی تھی۔ تم لوگوں نے اپنی غرض کے لیے مجھے ذہین بنایا تھا، میں نے ذہانت سے تمہاری خود غرضی کو سمجھ لیا، اب میں چاہ رہی ہوں۔ وہ وہاں سے واپس نہیں آئی، افسر کے دماغ میں خاموش رہی۔ فوج کے اعلیٰ افسران اسے مخاطب کر رہے تھے، اسے کہہ رہے تھے، نہ جاؤ، ہماری بھی سن لو۔ ٹھیک ہے کہ ہم نے تمہاری اصلیت تم سے چھپائی، لیکن یہ بھی دیکھو کہ تم کن ذہن تھیں۔ یہ موجودہ ذہانت ہم نے عطا کی ہے۔ ہم تم سے محبت کرتے ہیں، تمہارا یہ اخلاقی فرض ہے کہ تم اس ملک سے وفاداری کرو اور ہمارے کام آتی رہو۔ ایک لحاظ سے یہ درست تھا کہ انہوں نے دماغی آپریشن میں کثیر رقم خرچ کی تھی، بڑا وقت ضائع کیا تھا، اس پر بڑی محنت کی تھی، اسے ہیرے کی طرح تراش کر بہت اہم، بہت قیمتی بنا دیا تھا۔ ان کا یہ احسان تھا، لیکن اپنا نام، اپنی ذات، برادری، اپنے لہو کے رشتے، اپنا مذہب اور اپنا خدا بھلا کر اگر احسان کیا جائے تو وہ در حقیقت بدترین دشمنی ہوتی ہے۔ وہ تھوڑی دیر تک طرح طرح سے محبت جتاتے رہے۔
जब यकीन हो गया कि वो चली गई है तो झुंझला गए। बहुत बुरी तरह मात हो रही थी। वो सोच भी नहीं सकते थे कि जो जैसी अहम ख्याल खानी करने वाली यूं अचानक उनके हाथ से निकल जाएगी। वो पास्कल को गालियां दे रहे थे। उनका ख्याल था कि उसने जो को अपनी मामूला बनाने की नाकाम कोशिश की। उसकी नाकामी के बायस सोनिया के किसी ख्याल खानी करने वाले ने जो को ट्रैप कर लिया। इस तरह वो फिर अपनों में पहुंच गई। उन्होंने पास्कल को हथकड़ी पहना दी थी और कह रहे थे कि अब उसका दिमागी ऑपरेशन कराया जाएगा ताकि ये फरेब और दगाबाजी भूल जाए और लहजा भी बदल जाए। जो ने अगर मक्कारी से उसे मामूल बनाने की कोशिश की हो तो उसे नाकामी हो। कर्नल ने कहा, जो गई लेकिन एल्पा को हमारे हवाले कर गई। हम उसकी जहानत से आइंदा भी फ़ायदा उठा सकते थे। उसने जे मॉर्गन पर भी अमल किया था। उसके जाने से जे मॉर्गन भी हमारे हाथ से जा चुका है। जनरल ने कहा, नुकसान का मातम करते रहने से जो वापस नहीं आएगी। हमारे पास दिमागी ऑपरेशन के तजुर्बात हैं। उन तजुर्बात से पास्कल को जो की तरह ज़हीन बनाया जाएगा। कर्नल ने कहा, जो अभी लंदन में ही होगी। अगर वो पारस के साथ है तो वहाँ से पेरिस जाएगी। हमारे एजेंटों को हुक्म दिया जाए कि वो उसे तलाश करें और उसे बाबा साहिब के इदारे में वापस न जाने दें। उसे न इधर की रखें न उधर की। वो जहाँ भी नजर आए उसे गोली मार दें। जो ने अपने मामूल अफसर की ज़बान से कहा, कर्नल, मैं सुन रही हूँ। वो एकदम घबरा गया। जो ने पूछा, वो गोली जो तुम्हारे हुक्म से मेरी तरफ आने वाली थी, उसका रुख अपनी तरफ देख रहे हो? देखो मौत अपना रास्ता कितनी जल्दी बदल देती है। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकती। तुम पर हमारे एहसानात हैं। एहसान न जताओ। तुम मेरी ससुराल की एक टेलीपैथी जानने वाली को गोली मारना चाहते थे ताकि पारस के पास एक ख्याल खानी करने वाली कम हो जाए। मैं उसके जवाब में तुम्हारे ख्याल खानी करने वालों की तादाद कम कर देती हूँ। ये कहते ही उसने मामूल के जरिए पास्कल पर गोली चलाई। वो सीने पर हाथ रखकर टकमकाने लगा। सब चीख उठे, रुक जाओ, ऐसा ना करो, हमारे पास तो 2 ही रह गए हैं, प्लीज इसे छोड़ दो। वो कहने लगी, हमारी दुनिया में ख्याल खानी करने वाले बहुत हो गए हैं। उनमें जो शैतान है उन्हें ख़त्म हो जाना चाहिए। उसने दूसरी गोली चलाई। पास्कल गिरते गिरते उछला, फिर ऐसा गिरा कि कभी उठ ना सका। वहां भगदड़ मच गई थी। सब हॉल से बाहर दौड़ते जा रहे थे। जो दिमागी तौर पर पारस के पास हाजिर हो गई। उसे कहने लगी, मैंने पास्कल को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। क्या ऐसा करना ज़रूरी था? हाँ, वो चाहते थे तुम्हारे पास ख्याल खानी करने वाली ना रहे। वो हंसते हुए कहने लगा, लिहाजा तुमने उनका ख्याल खानी करने वाला कम कर दिया। वो उसके सीने पर सर रख कर कहने लगी, मैं ख्याल खानी में मसरूफ़ थी, तुम तन्हा रह गए थे। मैं तन्हा नहीं था, तुम एक खामोश तस्वीर की तरह मेरे पहलू में थी। तुम मुझे नहीं देख रही थी, लेकिन मैं देख रहा था। तुम्हारा हाथ मेरे सीने पर साकित रहा, मेरा हाथ तुम्हारी जुल्फ़ों से खेलता रहा। तुम ख्याल खानी में नगर नगर थीं, मैं तुम्हारी हस्ती में नफ्स नफ्स था। मुझे हुस्न की खैरात दोनों हाथों से मिलनी चाहिए थी, मगर एक चुटकी हुस्न मिल रहा था। अब तो हातिम ताई की बेटी बन जाओ। वो हंस पड़ी। उसकी मुतरन्नम हंसी कमरे की महदूद फ़ज़ा में गुनगुनाने लगी। वो कमरा कभी खामोश होता था, कभी सरगोशियों से भर जाता था। बड़ी देर बाद जोजो ने कहा, हम बाहर जाएंगे। हाँ, ज़रूर जाएंगे। मैं तुम्हें सारी दुनिया की सैर कराऊंगा। अच्छा, सारी दुनिया की सैर कराने में कितने दिन लगेंगे? सिर्फ देखना ही है तो इस कमरे में वीडियो फिल्म के ज़रिए सुबह से शाम तक तमाम दुनिया की सैर कर लेंगे, लेकिन दुनिया को देखने, परखने और समझने में उम्र गुजर जाएगी। आज से हम दुनिया देखते देखते उम्र गुजारेंगे। ये हमारा ख़ानदानी धंधा है। पापा ने कभी घर नहीं बनाया। एक घर से दूसरे घर, एक शहर से दूसरे शहर और एक मुल्क से दूसरे मुल्क भटकते रहे हैं। यही उनकी औलाद के नसीब में लिखा है। तकदीर हमें दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक दौड़ाती रहती है। वो चौंक कर कहने लगी, ओह गॉड, मैं शिल्पा को भूल गई थी। मुझे उस पर तनवीमी अमल का नतीजा मालूम करना चाहिए। पारस ने कहा, इसी तरह चक्कर चलता रहता है। अगर शिल्पा लंदन छोड़कर फ्रैंकफर्ट गई होगी, उसके हालात हमें भी वहाँ जाने पर मजबूर कर देंगे। हम इसी तरह दुनिया के गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। वो शिल्पा के पास गई, फिर वापस आकर कहने लगी, ज़्यादा ना बोला करो, वो बेचारी तो अभी इसी शहर में है। उसे बेचारी ना कहो, पक्की बदमाश है। मुझे अपना मामूल बनाने का ज़बरदस्त मंसूबा बना चुकी थी। अगर जालिम भी छुरी तले आकर तड़पता रहे तो बेचारा लगता है। पारस ने सर्द आह भरकर कहा,
बेचारा मास्क मैन तुम्हारे बगैर तड़प रहा होगा। वो हंसती हुई शिल्पा के पास आ गई। शिल्पा परेशान थी। मैंने उसे आसाबी कमजोरी में मुब्तला किया था। वो एक होटल के बेड पर थी। जब जोजो ने उस पर तनवीमी अमल शुरू किया तो मैं वहां से चला आया था। वो तनवीमी नींद से बेदार होने के बाद सोचती रही कि मिक्की मैथ्यू कहाँ चला गया है, क्योंकि मैं मिक्की के रूप में ही उससे मिला था। वो मिक्की को फांस कर उस पर अमल करके उसे डी बॉर्बन की तरह अपना ताबेदार बनाना चाहती थी। उसे मालूम नहीं था कि मिक्की के पीछे मैं छुपा हुआ हूं। अब वो सोच रही थी कि मैं उसे कमजोरी की हालत में छोड़कर कहाँ चला गया हूं। क्या ऐसी हालत में किसी ने उस पर अमल किया है? क्या मिक्की उसे अपना मामूल बनाकर चला गया है? यही अंदेशा दिल में था और वो परेशान हो रही थी। अगर कोई अंदर छुपा हुआ हो और समझ में ना आता हो तो वो नादीदा नाकाबिल बर्दाश्त बोझ बन जाता है। शिल्पा ने मिक्की के लहजे को गिरफ्त में लेकर उसके दिमाग पर दस्तक दी। उसने पूछा, कौन है? मैं शिल्पा हूं। तुम मुझे होटल में छोड़कर क्यों चले गए? तुम्हें होटल में छोड़कर? नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूं। फिर यह कि तुम सोच के जरिए गुफ्तगू कर रही हो। कौन हो तुम? मैं अपना नाम बता चुकी हूं। क्या ट्रेनिंग सेंटर में हमारी मुलाकात नहीं हुई थी? हाँ, याद आया। शिल्पा नाम की एक लड़की मुझसे मिल चुकी है। लेकिन यह गलत है कि मैं तुम्हारे साथ किसी होटल में गया था। वो मिक्की के दिमाग से वापस आ गई। उसे अचानक याद आया कि होटल के कमरे में जोजो के मातहत हमला करने आए थे और जोजो मिक्की मैथ्यू को पारस कह रही थी। यानी वो दुरुस्त कह रही थी। पारस मिक्की बनकर शिल्पा के पास आया था। ये याद आते ही उसकी घबराहट बढ़ गई। वो सोचने लगी, क्या मैं सोनिया के किसी ख्याल खानी करने वाले की गिरफ्त में आ गई हूं? क्या पारस इसीलिए यहां आया था? इस अंदेशे ने उसे 2 दिनों तक बेचैन रखा। वो हर लम्हा अपने दिमाग में किसी आमिल के आने का इंतजार करती रही, लेकिन कोई नहीं आया। जोजो ने उस पर अमल किया था और जोजो को उसके पास आने की फुर्सत नहीं थी। वो पारस की मोहब्बत में खुद को भुला चुकी थी। जब 2 दिन गुजर गए तो उसे इत्मीनान होने लगा कि किसी ने उसे अपनी मामूला नहीं बनाया है। इन 2 दिनों में कोई बात उसके मिजाज के खिलाफ नहीं हुई थी। किसी ने उसके अंदर रहकर अपनी मर्जी के मुताबिक उससे कोई काम नहीं कराया था। उसके बाद उसने सोचा, मैं खामखा अंदेशों में रही। मेरे 2 दिन ज़ाया हो गए। अब तक मैं किसी नए ख्याल खानी करने वाले को फांस लेती। एक अजाब से निजात पाने के बाद वो खुश होकर वॉशरूम में गई। गुस्ल करके ताज़ा दम हुई। लिबास पहनते हुए और मेकअप करते हुए सोचती रही, अब क्राइना फिशर के जरिए उसके महबूब जूडी नॉर्मन को फांसना चाहिए। जोजो ने पारस से कहा, शिल्पा होटल से बाहर जा रही है। अब किसी नॉर्मन को फांसने का मंसूबा बना रही है। लैला आंटी ने हमारी मम्मा के जरिए पहले ही उन तमाम टेलीपैथी जानने वाले जवानों को ट्रैप कर लिया है, तो फिर उन्हें कर्नल की निगरानी में क्यों छोड़ दिया है? पारस ने कहा, हम तमाम ख्याल खानी करने वालों को किसी पिंजरे में बंद नहीं करना चाहते, अपना गुलाम भी नहीं बनाना चाहते। पापा और मम्मा ने फैसला किया है कि ये फ़िलहाल आज़ाद रहेंगे। इनमें से जो मुस्बत सोच रखता होगा उसे तमाम इंसानों की भलाई के लिए आज़ादी रखा जाएगा। जो मनफी सोच रखता होगा और तखरीबी कार्रवाई के लिए इक़दाम करेगा उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा। जोजो ने कहा, नॉर्मन के दिमाग पर लैला आंटी का कब्ज़ा है। मैं शिल्पा को रोक दूँ? शिल्पा अपनी तंजीम बनाना चाहती है, यानी टेलीपैथी जानने वालों की फ़ौज बनाने की कोशिश कर रही है। तुम उसके ज़रिए नेक काम कराओ। वो जहाँ भी गलत काम करने जाए उससे सही काम करवाती जाओ। वो जाना चाहती थी। पारस ने कहा, सुनो, तुम मुख्तलिफ ख्याल खानी करने वालों के पास जाओगी तो उनके चोर ख्यालात यही बताएंगे कि वो दूसरे टेलीपैथी जानने वालों को एक एक करके फांसना और शिल्पा की तरह अपनी एक फ़ौज बनाना चाहते हैं। इख्तदार की हवस, हुक्मरानी का शौक़ इंसान को इंसानियत की सतह से गिरा देता है। इस वक्त हमारी मुट्ठी में दर्जनों टेलीपैथी जानने वाले हैं, लेकिन पापा और मम्मा कभी फ़ौज बनाने के लिए नहीं सोचते। वो चाहते हैं ख्याल खानी करने वाले मज़हब और कौमियत से बालातर होकर इंसानों की भलाई के लिए काम करते रहें। वो कहने लगी, पारस, ये महज खुश ख्याली है। इस दुनिया में नेकी और शराफत की उम्र बहुत मुख्तसर होती है। तुम 2 दिनों से मुझे मेरी पिछली ज़िंदगी के हालात बता रहे हो। अपने वालिदैन की तारीफ़ में बहुत कुछ कहते रहे हो। तुम्हारे वालिदैन और मम्मा तामीरी मकासद के लिए सारी उम्र बड़े ममालिक से लड़ते रहे, मुजरिमों से टकराते रहे, जान जोखम में डलते रहे। क्या इतनी तवील जिद्दोजहद के बाद बड़ी ताकतों की शैतानियत ख़त्म हो गई? पारस ने कहा, हाँ, ख़त्म नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हार मान ली जाए। बेशक हार नहीं मानना चाहिए, मगर जीतने के लिए ताकत की ज़रूरत होती है
اور تم ٹیلی پیتھی کی تمام طاقتوں کو یکجا کرنے کے بجائے منتشر کر دینا چاہتے ہو، کسی کو آزاد کرنا اور کسی کو ہلاک کر دینا چاہتے ہو۔ یہ تو سپر طاقتوں کو اور زیادہ طاقتور بنانے والی بات ہے۔ پارس نے اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ وہ کہنے لگی، میری صرف ایک بات پر اچھی طرح غور کر کے جواب دو۔ جس شرافت کے پیچھے طاقت نہیں ہوتی، اس شرافت کو لوگ مانتے تو ہیں مگر اپناتے نہیں ہیں۔ کیا ہمیں اپنی شرافت اور تعمیری خیالات کو منوانے کے لیے اپنی ایک طاقت نہیں بنانا چاہیے؟ پارس اسے تعریفی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، کیا ہوا؟ پارس نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا، اپنے بازوؤں میں بھر کر کہا، تم تو کمال ذہانت سے سوچتی اور بولتی ہو۔ تمہاری اس بات میں بہت وزن ہے کہ خالی شرافت غریبوں اور کمزوروں کے ہاں ہوتی ہے۔ اگر کوئی طاقتور تھوڑی سی شرافت دکھائے تو اس کی پوری خاندانی شرافت کے ڈنکے بجنے لگتے ہیں۔ میں تمہاری یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ ہمارے نیک مقاصد کے پیچھے زیادہ سے زیادہ طاقت کی ضرورت ہے، اور وہ زیادہ سے زیادہ طاقت ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی ٹیم بنا کر حاصل کی جا سکتی ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ جوجو نے پوچھا، اب کیا سوچ رہے ہو؟ بابا صاحب کے ادارے میں بڑی سختی ہے۔ ہمارے شکار کیے ہوئے کسی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو وہاں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ مثبت خیال رکھنے والوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ وہ جہاں چاہیں گے رہائش اختیار کریں گے۔ جب بھی انہیں ہماری ضرورت ہوگی تو ہم ان کی مدد کرتے رہیں گے۔ اس طرح دوستانہ ماحول میں وہ کبھی ہمارے بھی کام آتے رہیں گے۔ جوجو نے کہا، یہ نیکی اور محبت کے جذبات ہیں، مگر طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے تھوڑی سی چالاکی اور حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے۔ شیر کو سرکس میں تماشا بنا کر دولت کمانے کے لیے اسے ہمیشہ آہنی پنجرے میں بند رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ شیر کی بے پناہ طاقت درندگی پیدا کرتی ہے، اور انسان کی بے پناہ طاقت اسے فرعون بناتی ہے۔ جانور ہو یا انسان، اسے لگام دینا، اسے اپنے قابو میں رکھنا لازمی ہوتا ہے، ورنہ موقع ملے تو شیر اپنے رنگ ماسٹر کو کچا چبا جاتا ہے اور بیٹا اپنے باپ کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اس لیے طاقت کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ ٹیلی پیتھی کی طاقت والوں کو آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میری جان، تم تو کفن پھاڑ کر ذہانت کی باتیں کرنے لگی ہو۔ میں اپنی جان کے ساتھ ہوں۔ بولو، کیا سوچ رہی ہو اور کیا کرنا چاہتی ہو؟ جو لوگ ٹیلی پیتھی جاننے کے غرور میں مجرمانہ انداز میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم ان کے دماغوں پر قبضہ جما کر رکھیں گے۔ پاپا اور مما جنہیں آزاد چھوڑنا چاہتے ہیں، ان کی ہم نگرانی کرتے رہیں گے۔ وہ غلط ہاتھوں میں پڑنے والے ہوں گے تو ہم انہیں اپنے قابو میں لے آئیں گے۔ ہاں، یہ معقول باتیں ہیں۔ اس پر ہمیں آج ہی سے عمل کرنا چاہیے۔ آج ہی سے نہیں، ابھی سے۔ مورگن تنظیم والے ملک میں ہے، لیکن اس کا دماغ میرے قابو میں رہتا ہے۔ ایلپا ماسکو میں ہے، لیکن وہ اسے آپریشن کے ذریعے تبدیل کرنے والے ہیں۔ شلپا میری مٹھی میں ہے۔ شلپا نے بوربن کو ٹریپ کیا تھا، اب بوربن بھی میرے احکامات کی تعمیل کرے گا۔ اس طرح 3 ٹیلی پیتھی جاننے والے ہمارے پاس ہیں۔ تم نے چند دنوں میں خاصی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ شلپا ابھی جوڈی نارمن کو ٹریپ کرنے جا رہی ہے۔ اس کا دماغ لیلا آنٹی کے قابو میں ہے۔ تم آنٹی سے اس سلسلے میں باتیں کرو، پھر ان کی آواز اور لہجہ اختیار کر کے جوڈی نارمن کے دماغ میں جاؤ گی تو وہ تمہاری سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرے گا۔ وہ لیلا کے پاس آئی۔ لیلا نے مجھ سے کہا، ہماری بیٹی جوجو آئی ہے۔ میں نے کہا، بیٹے میرے دماغ میں آؤ اور بتاؤ کیا چاہتی ہو۔ میں جو چاہوں گی کیا وہ صرف آپ سے مانگنا ہوگا؟ میں آنٹی سے نہیں مانگ سکتی؟ کیوں نہیں؟ یہ تمہاری آنٹی ہی نہیں، ماں بھی ہیں۔ لیلا نے کہا، اگر ایسی کوئی بات ہے جسے اپنے پاپا کے سامنے بولنا مناسب نہیں ہے تو میرے دماغ میں رہ کر بولو۔ اس نے ہم دونوں سے اسی موضوع پر گفتگو کی۔ ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو آزاد چھوڑنے پر اعتراض کیا، انہیں اپنے قابو میں رکھنے کے ٹھوس دلائل پیش کیے۔ میں نے کہا، میری بیٹی جب اپنے طور پر اپنی ذہانت سے کام کرنا چاہتی ہے تو ہم کبھی اعتراض نہیں کریں گے۔ تم ہم سے اور پارس سے مشورہ لیتی رہا کرو اور اپنے اقدامات سے آگاہ کرتی رہا کرو۔ اس نے بتایا کہ شلپا جوڈی نارمن کو ٹریپ کرنے جا رہی ہے۔ لیلا نے کہا، فکر نہ کرو، وہ میری مٹھی میں ہے۔ تم میری آواز اور لہجے میں جب چاہو اس سے اپنے احکامات کی تعمیل کرا سکتی ہو۔ تھینک یو آنٹی۔ وہ ہم سے رخصت ہو کر شلپا کے پاس گئی۔ شلپا نے خیال خانی کے ذریعے کرائنا کے دل میں یہ خواہش پیدا کی تھی کہ وہ اپنے محبوب نارمن کے ساتھ دریائے ٹیمز کے کنارے آئے۔ وہاں بڑا رومانٹک ماحول ہوتا ہے۔ کرائنا جوڈی کے ساتھ ادھر جا رہی تھی۔ شلپا بھی ہوٹل سے نکل کر جانے لگی۔ جو پہلے کرائنا کے پاس گئی، اس کے ذریعے جوڈی نارمن کی باتیں سنتی رہی۔ پھر لیلا کی سوچ اختیار کر کے جوڈی نارمن کے دماغ میں گئی
تو اس نے محسوس نہیں کیا، اپنی محبوبہ سے باتیں کرتا رہا۔ اس کی باتوں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ سلجھے ہوئے ذہن کا آدمی ہے اور کرائنا کو دل و جان سے چاہتا ہے۔ کرائنا نے پوچھا، ہم لندن میں کب تک رہیں گے؟ اس نے جواب دیا، ہم ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اہم معاملات سے نمٹنے کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن وہ معاملات ہمیں بتائے نہیں گئے ہیں، اس لیے اتنی آزادی سے گھومنے پھرنے کا موقع مل رہا ہے۔ کام شروع ہوگا تو میں 4 دیواری تک محدود ہو جاؤں گا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ میں ایک جگہ بیٹھ کر دنیا کے کسی بھی حصے میں پہنچ جاتا ہوں، خیال خانی کے ذریعے اپنا کام کرتا رہتا ہوں، پھر باہر نکل کر چلتے پھرتے خیال خانی ہو نہیں سکتی۔ مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، کوئی دشمن تم پر حملہ کر کے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میرا تعلق فوج سے ہے، لڑنا مرنا میرا کام ہے۔ شادی کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لو، کہیں پچھتانا نہ پڑے۔ وہ کہنے لگی، شادی سوچ کر کی جاتی ہے، محبت سوچ سمجھ کر نہیں ہوتی۔ میں تو خود بخود تمہاری ہو چکی ہوں، اب شادی کرنے کو کیا رہ گیا ہے؟ یہ ایک رسم ہے، یہ بھی پوری ہو جائے گی۔ جوجو نے پارس سے کہا، وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ کرائنا اور جوڈی نارمن بہت اچھے ہیں۔ دراصل جن کے دلوں میں محبت ہوتی ہے ان کے خیالات ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں۔ میں ان دونوں کو شلپا سے ملنے نہیں دوں گی۔ اس نے سوچا کہ شلپا نے ان دونوں کو اپر ٹیمز اسٹریٹ کی طرف بلایا ہے، وہ انہیں لوئر ٹیمز کی طرف لے جائے۔ اس خیال سے وہ جوڈی نارمن کے دماغ میں آئی تو پھر چونک گئی۔ ذرا سی دیر میں کچھ سے کچھ ہو گیا تھا۔ جوڈی نارمن بے ہوش تھا، کرائنا ڈرائیو کر رہی تھی مگر سہمی ہوئی تھی۔ اس کی گردن سے ریوالور کی نال لگی ہوئی تھی۔ وہ پارس سے کہنے لگی، گڑبڑ ہو گئی، جوڈی بے ہوش پڑا ہے اور کسی نے کرائنا کو گن پوائنٹ پر رکھا ہے۔ میں پھر خیال خانی کر رہی ہوں، تمہیں اس زبان سے بتاتی رہوں گی۔ وہ پھر کرائنا کے پاس آ گئی۔ اب اس کی کار رک گئی تھی۔ ریوالور والا اسے دوسری کار میں بٹھا رہا تھا اور جس کار میں جوڈی نارمن بے ہوش پڑا تھا وہ کار دوسری سمت لے جائی جا رہی تھی۔ ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا گیا تھا۔ جو یہ باتیں پارس کو بتا رہی تھی، وہ کہنے لگا، نارمن کو کون لے جا رہا ہے؟ کہاں لے جا رہا ہے؟ یہ اس کے ہوش میں آنے کے بعد معلوم ہوگا۔ تم یہ دیکھو اگر شلپا کہیں قریب ہو تو اغوا کرنے والوں کے پیچھے اسے لگا دو۔ وہ شلپا کے دماغ میں آئی۔ پتہ چلا وہ پہلے ہی کرائنا کے دماغ میں موجود تھی۔ کوئی بہت پہلے سے پچھلی سیٹ اور اگلی سیٹ کے درمیان چھپا ہوا تھا۔ اس نے وہاں سے کرائنا کی گردن پر ریوالور کی نال رکھتے ہوئے کہا، نارمن، اپنی محبوبہ کی زندگی چاہتے ہو تو کوئی حرکت نہ کرنا، اپنی آنکھیں بند کرو۔ جوڈی نے آنکھیں بند کی۔ اس کے بعد کسی نے اس کے منہ اور ناک پر رومال رکھا۔ رومال میں بے ہوشی کی دوا تھی۔ شلپا نے فوراً ہی ریوالور والے کے دماغ میں پہنچنا چاہا۔ اس نے سانس روک دی۔ پھر شلپا نے کرائنا کے دماغ میں آ کر دیکھا تو جوڈی بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کے قریب رہنے کا ذریعہ صرف کرائنا تھی۔ بعد میں انہوں نے اسے بھی جوڈی سے الگ کر دیا۔ شلپا ان سے زیادہ دور نہیں تھی۔ اس نے کرائنا کے ذریعے اس کار کی نمبر پلیٹ دیکھی، پھر ادھر اپنی کار دوڑائی۔ جو نے شلپا کے دماغ سے معلومات حاصل کر کے پارس کو کار کا رنگ اور نمبر پلیٹ بتائی۔ پارس جیب سے ٹرانسمیٹر نکال کر بابا صاحب کے دائرے سے تعلق رکھنے والے افراد سے رابطہ کرتا گیا اور انہیں اس کار کو ڈھونڈ نکالنے کی ہدایت کرتا رہا۔ اس کے بعد جو نے پوچھا، اسے کس نے اغوا کیا ہوگا؟ پارس نے پوچھا، کیا ماسک مین جوڈی نارمن کو ٹیلی پیتھی جاننے والے کی حیثیت سے جانتا ہے؟ جو نے کہا، ماسک مین کے پاس ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی جو فہرست ہے اس میں جوڈی کا نام نہیں ہے، تو پھر یہ ماسک مین کی نہیں، تنظیم والوں کی حرکت ہوگی۔ تم جے مورگن کے پاس جا کر معلوم کرو۔ وہ جے مورگن کے پاس گئی۔ اگر جوڈی نارمن کا اغوا تنظیم والوں کے حکم کے مطابق ہوتا تو جے مورگن وہاں بیٹھ کر خیال خانی کے ذریعے لندن کی تنظیم والوں سے رابطہ کرتا، لیکن وہ جوڈی نارمن کے سلسلے میں بے خبر تھا۔ پارس نے کہا، تم پاپا کو فوراً یہ بات بتاؤ۔ اس نے میرے پاس آ کر مجھے بتایا۔ میں نے لیلا، سلطانہ اور سلمان کو اس کے اغوا کے متعلق بتایا۔ سلمان نے کہا، جب یہ واردات ماسک مین یا تنظیم والوں کے لوگوں نے نہیں کی ہے تو پھر کوئی خیال خانی کرنے والا ایسا کر رہا ہے۔ جنرل کا ایک خاص ماتحت سنتانا ایک بار ڈمی بوربن پر تنظیمی عمل کرنا چاہتا تھا، میں نے اسے ناکام بنا دیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اسی نے نارمن کو اغوا کیا ہے۔ میں نے کہا، 3 خیال خانی کرنے والے ایسے ہیں جنہیں ہم ٹریپ نہ کر سکے۔ ایک ہے پال ہاپکن، دوسرا ہے سنتانا اور تیسری ہے جنرل کی بھتیجی مرینا۔ ان تینوں میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنی ٹیلی پیتھی کی قوت میں اضافہ کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ سلمان نے کہا، ہم پال ہاپکن کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ ملک اور قوم کا پکا وفادار ہے، وہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔
اور جو جنرل کی بھتیجی مرینا ہے وہ جنرل کے ٹیلی پیتھی جاننے والے کو ٹریپ نہیں کرے گی۔ البتہ سنتانا پر شبہ کیا جا سکتا ہے۔ لیلا نے پوچھا، جنرل کی بھتیجی مرینا کہاں ہے؟ اس کا کوئی پتہ ٹھکانہ ہے؟ سلمان نے کہا، میں نے جنرل پر تنویمی عمل کرنے کے دوران مرینا کے متعلق پوچھا تھا۔ جنرل نے ایک معمول کی حیثیت سے بتایا کہ وہ گمنامی کی زندگی گزارتی ہے۔ اس نے جنرل کو بھی اپنا پتہ ٹھکانہ نہیں بتایا ہے۔ میں نے کہا ہمیں مرینا کے متعلق معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جو گمنام اور پراسرار بن کر رہتے ہیں وہ کبھی اللہ کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ چپ چاپ کسی کی نظروں میں آئے بغیر مجرمانہ منصوبوں پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ سلطانہ نے کہا، ہم اس قدر مصروف رہتے ہیں کہ مرینا کی طرف دھیان دینے کا وقت ہی نہیں ملا۔ میں نے کہا میں سلمان سے کہوں گا کہ وہ تمہیں زیادہ مصروف نہ رکھے۔ وہ ایک دم سے چھینپ کر بولی، آپ کو شرم نہیں آتی؟ سلمان نے کہا، فرحات بھائی، آپ چھیڑنے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتے۔ سلطانہ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم سسٹر کے معاملے میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ ڈوک کا تعاقب کرتی ہوئی رباط گئی تھی۔ وہ کمبخت وہاں سے بھی جا چکا ہے۔ اتنا پتہ چلا ہے کہ وہ مصر کی طرف گیا ہے۔ 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، اس کا سراغ نہیں مل رہا ہے۔ اگر وہ مصر سے تنظیم والے ملک گیا ہوگا تو سسٹر پیرس آ جائیں گی، کیونکہ راہیلہ ساتھ ہے۔ اسے تنظیم والے ملک لے جانا مناسب نہیں ہے۔ میں نے کہا، سلطانہ کو سونیا کے پاس جانے دو، میں بھی آتا جاتا رہوں گا۔ تم جنرل کے پاس جاؤ، میرینا تک پہنچنے کا کوئی راستہ نکالو۔ وہ چپکے سے جنرل کے دماغ میں آ گیا۔ وہ پریشان ہو کر ٹہل رہا تھا۔ پاپ ہاپکن اور سنتانا اس کے دماغ میں تھے۔ پال پوچھ رہا تھا، یہ سب کچھ اچانک کیسے ہو گیا؟ جنرل نے کہا، یہ ہماری بدنصیبی ہے یا ہماری نااہلی ہے؟ لندن میں 6 ٹیلی پیتھی جاننے والے گئے تھے، وہ 6 کے 6 غائب ہو گئے۔ کرنل کی بیٹی چورا چوری بھی نہیں رہی۔ کرنل نے مجھے فیکس کے ذریعے اطلاع دی اور آخر میں لکھ دیا کہ وہ خودکشی کر رہا ہے۔ کیا اس کے خودکشی کرنے سے ہمارا نقصان پورا ہو جائے گا؟ جاؤ اور مجھے آ کر بتاؤ وہ زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ اس کے دماغ میں تھوڑی دیر تک خاموشی رہی۔ پھر سنتانا نے آ کر کہا، افسوس، کرنل اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس نے یقیناً خودکشی کی ہے۔ جنرل ایک صوفے پر گر پڑا۔ اتنا زبردست نقصان برداشت کرنے کے لیے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لندن میں 6 خیال خانی کرنے والے تھے۔ ان میں سے کینی پال اور مکی میتھیو کو ہم نے پیرس پہنچا دیا تھا۔ باقی 4 تھے، وارنر ہیک، جان گاؤٹی، جوڈی نارمن اور چورا چوری۔ یہ چاروں اچانک غائب ہو گئے تھے۔ جنرل کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ انہیں اغوا کیا گیا تھا یا وہ خود ہی کہیں جا کر چھپ گئے تھے۔ وہ صوفے میں دھسا ہوا دونوں ہاتھ پھیلا کر کہہ رہا تھا، اب ہمارے پاس کیا رہ گیا ہے؟ کون رہ گیا ہے؟ ایک پال ہاپکن تم ہو، دوسرا سنتانا ہے اور تیسرا مارٹن رسل ہے۔ پال نے کہا، سر ڈی بوربن بھی ہے۔ وہ بھی شاید نہیں ہے، اس نے بھی کل سے رابطہ نہیں کیا ہے۔ مارٹن رسل اس کے پاس گیا تھا۔ اس نے سانس روک لی، شاید وہ بھی غدار بن چکا ہے۔ سنتانا نے کہا، سر ہمارے سپر ماسٹر ایررے بھی ٹیلی پیتھی جانتے ہیں، آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میں سپر ماسٹر کے سلسلے میں بہت الجھا ہوا ہوں، اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتا، مگر خواہ ہر معاملے میں بھروسہ کر لیتا ہوں۔ پال نے کہا، میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ سلطانہ اور سپر ماسٹر کو یہاں سے نہ جانے دیں۔ اب دیکھیں وہ پیرس میں عیش کر رہے ہیں، سنا ہے شادی کر چکے ہیں۔ جو چلے گئے انہیں جانے دو، تم لوگ موجود ہو، اپنی باتیں کرو۔